जनाब, गुज़श्ता रात एक वीडियो वायरल हुई है जिसने सबके दिलों को दहला दिया है। शदीद परेशानी में, खौफ में मुब्तला हैं। ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो तो सोच के परेशान हो रही हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। इस्लामाबाद में एक लड़के और लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस वीडियो में एक बाअसर मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा के नाम से इसकी शनाख्त होती है और वो सामने आता है जो सारी ये कार्रवाई कर रहा है। जनाब, उसको गिरफ्तार 2 साथियों के हमरा कर तो लिया गया है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद ये सारी कार्रवाई और ये एक्शन अमल में आया। जनाब, सोचने की बात ये है कि इस तरह का वाक़या हो जाता है और उस वीडियो में इस तरह दिखाया जाता है कि जिस तरह से वो तशद्दुद कर रहा है, गालियां दे रहा है, मार पीट रहा है, मुग़ल्लिज़ात बक रहा है, तो ये हो क्या रहा है हमारे माशरे में? जो ताकत के जोर पे सब कुछ करवाने का कल्चर है, ये कहाँ थमेगा? थमेगा के नहीं। तो मुल्क जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो कल्चर है, जो कानून है, इस रुझान की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, ये हमने आज अपने एनालिस्ट से पूछना है। महमल, सबसे पहले आपको चाहूंगी आंसर। अलीना, जब तक इस मुल्क के अंदर औरतों को महफूज नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि औरतों को सेफ्टी नहीं फराहम की जाएगी, जब तक कि औरतों के ऊपर इल्ज़ाम और तोहमतें लगाना नहीं बंद किया जाएगा, विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग नहीं की जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ें कभी भी रुकेंगी। क्योंकि ये जिस किस्म के जो ये वाक़या था, रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन क्या ये वन ऑफ था? ये एक वाक़या हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं इसके ऊपर बाद में मैं इसके ऊपर फुल डिटेल से बात करूंगी। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ अलीना, आपने अभी ये बात कही, कोई खातून भी इस मुल्क के अंदर अगर अपने आप को इस वाक़े के बाद, वो देखने के बाद, जिसने नहीं भी देखा सिर्फ सुना है, कोई महफूज अगर अपने आप को समझ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल वो पॉसिबल है। कोई भी अपने आप को इस वक्त औरत महफूज नहीं समझ रही। हसन निसार साहब, देखें, एक बात ये महमल ने ठीक कही है। मेरे तो ये ईमान का हिस्सा है कि इस रुझान की रोकथाम मुमकिन नहीं है। इसका क्लर्कों वाला, मिस्त्रियों वाला जवाब ये है रूल ऑफ लॉ शॉ, ये रबिश। ये गंद है डीएनए का। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मुहावरा आपने बोला है अलीना, मुहावरे सदियों के तजर्बात का निचोड़ होते हैं और ये नया मुहावरा नहीं। ऐसे लातादाद मुहावरे हैं। मुझे इजाज़त दें, गिव मी अ फ्यू सेकंड, मैं कम बोलने वाला आदमी हूँ। सुनो ज़रा, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, तगड़े दा 2700, राम राम जपना पराया माल अपना। ये कलरजी के बारे में है। जोर में जर है यहाँ 2/3। ये मिसरा सुना रहा हूँ आपको शायरी का, कि जोर का मतलब है कि 2/3 तो जर है इसमें, इफ यू हैव दैट। अच्छा, गरीब की जोरू सबकी भाभी, दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर। ये इंसानी मुआशरे में मुहावरे हैं। अनाज काल नहीं, राज काल है। जिसके हाथ हथियार उसका क्या एतबार, जो मर्जी कर गुजरे। हाकम के 3, शहना के 9। हाकम का मतलब होता है बॉस, शहना का मतलब होता है जो क्लर्क नीचे गंद बला फिर रहा होता है, उसके 9। वो उसके लिए लाख लेगा, अपने लिए 3 लेगा। और एक मुहावरा सुनो, जिसकी तेग उसकी देग। ये डीएनए का रौला है, ये नहीं होना मुना। एक ऐसा मुआशरा जिसमें मर्द महफूज नहीं, मुर्दे महफूज नहीं, औरत महफूज नहीं, बच्चे महफूज नहीं। ये जी वो बहस कानून, ये रोकथाम, कुछ भी नहीं है। किसी गलत फहमी में न रहना। औरत 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 क्या, इंसानों की बात कर रहे हैं ना। यहां 2-2 साल का बच्चा, यहां दफन की गई बच्ची महफूज नहीं, कफन पहन के महफूज नहीं। तो जरा वक्त पहन के देख लो। सवाल ही गलत हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारा अपनी जातों के बारे में, अपनी औकातों के बारे में। ये पंजाबी का आम एक्सप्रेशन है। कोई बंदा को खाता पीता हो, तगड़ा हो, उसको को पुलिस वाला रोक ले, कहता ओए बंदा को बंदा देख लिया कर। ये मुहावरा नहीं है, जबान से आम है। ये क्या एटीट्यूड है? बस तू दरख्त पे होगा तो दूसरे महीने डिलीवर हुआ है, तेरे दांत सोने के, फटकार ज़दा, ऊपर से तालीम नहीं, तरबियत नहीं, भूख, नंग, गुर्बत। एक अजीब तूफान बदतमीजी है। माशरा थोड़ी है ये, मजहब दुनिया की मिसालें लेके बैठ जाते हैं देने।
چلیں آپ 9:30. اچھا ٹھیک ہے. شہزاد صاحب آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں علینا، اس قسم کے واقعات جب آپ کے سامنے آتے ہیں میرے خیال سے تو لفظ کم پڑ جاتے ہیں کہ کیا انسان بات کرے. بہت ہی ڈپریسنگ اور بہت ہی مایوس کن ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی جس نے اور یہ قصہ سنا ہے. بہت ہی اپسیٹنگ بات ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی واقعی ہمارے بچے ہماری بیٹیاں بہنیں بھی اسی معاشرے میں ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن کس طریقے سے آپ معاشرے کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بار بار ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جو کنوکشن ریٹ ہے وہ اس کو بڑھانا ہے. یعنی کہ کوئی کیس سامنے آتا ہے صرف گرفتاری سے کچھ نہیں ہوگا. پراپر انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، کنوکشن، جب تک سزا نہیں ملے گی، چاہے وہ سزا کچھ بھی ہو، چاہے اس کو آپ سخت سے سخت بنا دیں، فائدہ نہیں ہے اگر سزا نہیں ملے گی. تو وہ سزا ملنا ضروری ہے. ہم اس پہ میرے خیال سے اعداد و شمار کے سامنے بات کر چکے ہیں کہ کتنی کم ہے کنوکشن ریٹ ان قسم کے کیسز میں. تو میرے خیال سے وہ تو امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا، جیسے بھی محمد نے کہا، وکٹم بلیمنگ یہ نہیں کرنی چاہیے. اور اس پرٹیکولر کیس میں بھی ہم ماضی میں تو بہت بات کر چکے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں کیونکہ دیکھیں وکٹم بلیمنگ کا اکثر جو ہے نا نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کی طرف سے. تو جو اس ویڈیو میں وہ لڑکا اور لڑکی کی شکل دکھائی گئی ہے، یقیناً وہ اس وقت بڑے پریشان ہوں گے، مشکل میں ہوں گے. ایک تو وہ ویڈیو جس کے پاس ہے شیئر نہ کریں ان کی تصاویر کے ساتھ، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. دوسرا، ان کی فیملی سے، ان کے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کریں. وہ ملزم نہیں ہے اس کیس میں، وہ وکٹم ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کو کسی تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ان کو بلیم کیا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے جو بھی یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس چیز پہ پلیز ذرا دیکھیں. ان کے فیملی ممبرس کی طرف سے مجھے پتا ہے ان کے اوپر کتنا پریشر آ رہا ہوگا، کس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور دباؤ آ رہا ہوگا. وہ وکٹم ہے اس پورے کیس میں. جو عثمان مرزا ہے وہ ہے جس نے جرم کیا ہے، جس نے زبردستی کی ہے، جس نے گنڈا گردی کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. مظہر عباس صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم نے شاید دیکھا ہے اس لیے اس کی وحشت بہت زیادہ ہے، ورنہ ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں گاؤں دیہات میں، گھروں میں گھس کر بااثر افراد لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے اگر ہم بالکل ہر چیز سے بالا تر ہو کے سوچیں نا تو صرف ایک حل ہے اس کا، اور وہ ہے، اور اگر آپ اسٹڈی کریں، وہ ہے پولیس کلچر. اگر آپ صرف اس ملک میں پولیس کلچر بہتر بنا دیں نا تو یہ آپ کی بے شمار بیماریوں کا حل ہے. ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، اور ڈی پولیٹیسائزیشن ہی نہیں، پروفیشنل پولیسنگ. جب تک آپ دنیا میں کیا ہے، دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی پولیس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھتی ہے؟ اس لیے کہ مجھے وردی سے میں وردی کو دیکھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں دنیا میں. یہاں میں غیر محفوظ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو وردی کو دیکھ کے. اور اس کے پورے آپ ابھی شہزاد سزا کی بات کریں، سزا سے کیا ہوگا؟ جیل پہنچ جائے گا. جیل کیا ہے؟ جیل جو ہے وہ مجرموں کی آرام گاہ ہے. وہاں مجرم پلتے ہیں. ملزم جو ہے وہاں مجرم بن کے نکلتا ہے. اتنے سالوں اگر آپ اس کو چلے جائیں نا کہ اس کی جو ڈیپ روٹڈ وہ ہے ہی پولیس کلچر. اور پولیس کے انفلوئنس، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل رشوت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ایم پی ایس جاتے ہیں کبھی کبھار چیف منسٹر، یہ فلاں ایس ایچ او کو فلاں جگہ پہ لگا دیں میرے. یہ پورا ایک کلچر ہے جو ڈیولپ ہوا ہے. آپ کا پھر کرمنل جسٹس سسٹم اچھا ٹھیک ہے، انٹر لنکڈ ہے ساری چیزیں. اسی لیے میں یہی چیز یہ جو اکیوزڈ ہے یہ کیوں طاقتور؟ اچھا میں آپ کے سزا والا پوائنٹ آگے بڑھانا چاہتی ہوں. میں آپ کی طرف لے کے ٹھیک ہے جی میلینا، دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کیس کے دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیس کلچر بھی ٹھیک کر لے، کنوکشن ریٹ بھی صحیح ہونا چاہیے، لیجسلیشن بھی ہمارے پاس بڑی اچھی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ جس طرح شہزاد نے بھی بات کی کہ وہ وکٹمز ہیں لیکن اور ان کی آئیڈینٹیٹیز ریویل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اگر یہ چند ماہ پرانی، کیونکہ وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ چند ماہ پرانی تھی اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، انہوں نے نہیں رپورٹ کیا. اس وجہ سے نہیں کہ پولیس کلچر کی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی فرینڈز ہم پر بات کریں گے. یہ وکٹم بلیمنگ ہوگی. آپ دیکھیے جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عورتوں کے کپڑوں کو جو ہے وہ سیکشل وائلنس کے اس کے اوپر وہ بلیم کر دیتے ہیں، جہاں پر ریپ اپولوجی ہوتی ہے ہمارے اوپر سے سی پی پی اور کہتے ہیں روٹ بدل لو. اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنا
جی وہ اس لیے طاقتور سمجھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ پولیس میرے ساتھ ہے، اسے پتا ہے کہ کورٹ عدالتیں میرے ساتھ ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہاں کے انفلوئنس، تو اس کو وہ طاقت ڈرا کرتی ہے۔ صاحب موٹروے گینگ والے جو تھے وہ تو کرمنلز تھے نا، لیکن انہوں نے گینگ ریپ کیا اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ محمل میں درجنوں ایسے واقعات جس میں پولیس کڈنیپنگ فور رینسم میں انوالو ہوتی ہے۔ بالکل میں کہہ رہی ہوں یہ باتیں بھی ٹھیک، ماجد صاحب میں نے یہی کہا کہ پولیس کلچر ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے اور کنوکشن ریٹ تو بالکل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی کیونکہ اسی پر انگلی اٹھنی ہے، اسی کے اوپر تشدد کے لیے بھی انگلی اٹھنی ہے۔ ابھی 2020 کے اندر 430 واقعات ہوئے آنر کلنگ کے، جس کے اندر 363 عورتوں کو مارا گیا، HICP کی رپورٹ ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ جب اس طرح کے ہوں گے اور ایک امپیونٹی ہوگی، قوانین تو ہے نا آنر کلنگ کے خلاف، ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر یہ اسلام آباد والے شہزاد نے بھی اس دن پروگرام کیا تھا، مجھے بتائیں اس کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ابھی تک اتنی بیسک بحث ہو رہی ہے، میرج کے اوپر بیسک بحث ہمارے پارلیمنٹ ہے، یہ سوسائٹی میں بھی ہمیں حسن نثار صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں یہ چیز، ٹھیک ہے، میں یہ چیز حسن نثار صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں۔ حسن نثار صاحب، یہ جو طاقت کا نشہ اور اس میں کچھ بھی کر گزرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھنا، سر یہ کیونکہ آپ کا پہلے اس چیز کے اوپر آپ کہہ چکے ہیں کہ سسٹم سے کچھ نہیں حاصل ہونا، ان کو لاٹھیاں لگاؤ گے تو یہ صحیح ہوگا، تو یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا کہ لاٹھی آپ ہاتھ میں دیں گے تو آؤٹ کم کیا ہوگا؟ تو اس نے طاقت کے نشے میں جو کچھ کیا ہے اس کا ہم خمیازہ دیکھ رہے ہیں۔ سر سن لینا، میں نے بھائی میں نے صدیوں پرانے 10 محاورے سنائے ہیں، باٹم لائن ان کا یہی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ یار، آپ کرمنلز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اوپر نیچے مفتی منظر عام پہ آئے ہیں یہ پروفیشنل کرمنلز تو نہیں ہیں، یہ تو مفتی ہیں۔ اچھا دلی ہمیں ایک لائن ڈرا ہوئے تو ہوئے 73 سال، بھائی ریپ کیپٹل ہے دنیا کا، بر صغیر کی اپنی تاریخ ہے، اپنی اٹھان ہے، ان کی اپنی روحیں ہیں۔ میں نے ڈی این اے کی جو بات کی ہے نا، اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو لگ مرچیں جائیں گی۔ یہ جو 65 کروڑ کے قریب یہاں ہم جسے کہتے ہیں برادران ملت، یہ ہیں کون؟ اوریجن کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا، یہ محاورے میں نے بنائے ہیں، کچھ 100 سال پہلے بنے ہیں۔ سب کا نچوڑ ایک ہے، طاقت۔ کیوں؟ صدیوں سے بھگتا اس خطے نے۔ آپ کو پتہ ہے پنجابی میں کہتے ہیں وہ خصم آ گیا، خصم لفظ، خصم کا مطلب ہے دشمن، یہ لفظ نکلا ہے مخاصمت سے، جو ظاہر ہے اردو کا نہیں ہے۔ زبردستی گھر پیسے بھیج دیتے تھے اور کہہ رہے تھے کل اتنے بجے لڑکی تیار رکھنا۔ یہ ہمارے اپنے ملک میں ہوا ہے، دہشت گردی کے زمانے میں یہ کام شرفا کرتے تھے، لڑکی کے ماں باپ کو پیسے بھیجتے تھے کہ کل اتنے بجے تیار رکھنا، ہم نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ او بھائی یہ چیزیں میں نے اس کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ مستریوں اور کلرکوں والا جواب چاہیے تو وہ تو ہے، کہانی ہی اور ہے۔ یہ سوات میں ہوتا نہیں رہا جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پنجابی میں یہ لفظ شوہر کے لیے جو استعمال ہوا ہے، کون یہ فلانے نے قسم کر لیا، قسم چھوڑا، نانی نے کیا تو برا کیا، قسم کا لفظ شوہر کے لیے کہاں سے آیا؟ ہمارے دین میں تو اسے مجازی خدا کا درجہ دیا گیا۔ دشمن کا لفظ کہاں سے آیا مجھے یہ بتاؤ، چونکہ وہ گن پوائنٹ پہ قسم ہے۔ اب چلیں آگے، یہ اس طرح کی نہیں ہے کہانیاں۔ معاشروں کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کو ان کے بارے میں 1000 سال کا ان کے ساتھ روحانی، سیاسی، سماجی، معاشرتی تعارف ہونا چاہیے، پھر رویوں کی سمجھ آئے گی۔ بندہ کا بندہ، ایک محاورے تو کبھی دیکھیں آپ اپنے، سمجھ آ جائے گی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں محاورے پڑھ کے۔ میں تو ویڈیو شوڈیو، میرا تو سیل فون ہی نہیں ہے۔ شہزاد کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، ابھی یہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں تو چلیں ایک تشدد کسی نے کیا ہے، ظلم کیا ہے، اجنبی تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن آپ ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ ابھی یہ جو گھریلو تشدد کے خلاف ایک بل آیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ایک بل آیا ہے، اس میں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے؟
وہ یہ کہتے ہیں بیسکلی وہ ٹھیک یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں پہ، چاہے وہ ہماری بیوی ہو یا بیوی ہے تو اس کا شوہر ہو یا اپنے بچے ہوں، ان کو مارنے کی اجازت دی جائے، اس سے ہمیں روکا نہ جائے۔ اگر ہم ایسا وائلنس کریں، ان پہ تشدد کریں تو ہمیں اس کی سزا نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹس کی باتیں کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز جو میں کنکلوڈنگ نوٹ پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جناب جب سے ویڈیو دیکھی ہے اور لوگوں سے بات ہوئی ہے، سب اس کے بعد ایک چیز پوچھ رہے ہیں اور ایک سوال کر رہے ہیں، کیا اب طاقت کے زور پہ کوئی بھی آئے گا اور کوئی بھی بدتمیزی کر کے چلا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا؟ اور یہ سوال ہم ریاست کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔